अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप लोग कहानियों को सुन रहे होंगे और उसके ऊपर आपकी जो राय मेरे पास पहुंच रही है वो भी बहुत मेरे लिए रहनुमाई का बाइस बन रही है। मैं ख़ास तौर पर अपने तालिब इल्मों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस कहानी सुनाने के सिलसिले को बेहद पसंद किया, और उन्हीं की खिदमत में मैं आज जो नई कहानी पेश करने जा रही हूँ अपने अफ़सानवी मजमूए कतबों के दरमियान में से मैंने आज की कहानी जो मुंतखब की है उसका उन्वान है एडम और मैं। तो कहानी शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग इन दो लफ्ज़ों का तबादला बस स्टॉप पर मेरे और उसके दरमियान रोज़ाना रहता था, मगर आज बस मामूल से ज़्यादा लेट थी। मैंने वक्त गुजारने के लिए उससे नाम पूछा। आपका नाम क्या है? एडम। उसका चेहरा ऊपर को उठा हुआ था, जैसे वो खला में घूर रहा हो। उसका चेहरा वहीं साकित रहा। जब काफ़ी देर हो गई तो मैंने खामोशी तोड़ने के लिए खुद ही अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मेरा नाम फातिमा है। उस अफ्रीकी नैन नक्श घुंघराले बालों और सफ़ेद रंगत वाले खामोश लड़के में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। इस बार कैम्ब्रिज में बर्फ़ नहीं पड़ी? उसने यस कहकर अपना चेहरा नीचे गिराया और बात मुकम्मल कर दी। इतने में उसकी बस आ गई। एक पायदान बरामद हुआ जो आकर फुटपाथ के साथ जुड़ गया। वो सफ़ेद छड़ी की मदद से उस स्लेट नुमा पायदान की चौड़ाई मापता बस में सवार हो गया। बस पर लगे औकात कार के मुताबिक मेरी बस आने में अभी 10 मिनट बाकी थे। इस दौरान भी मेरी सोच का महवर ये लड़का ही रहा। उसके ख्याल में ज़िंदगी की तस्वीर क्या होगी? अगर होगी भी तो किस कदर बेरंग? शायद ब्लैक एंड वाइट या सिर्फ ब्लैक। वो किस तरह ख्यालात के ह्योले बनाता होगा? उसके रिश्ते नाते उसके लिए क्या शक्ल या हयात रखते होंगे? मगर उसकी खुद-ए-तमादी बता रही थी कि वो तसव्वुर की ये तस्वीरें बनाने का सिलसिला कब का तय कर चुका था। बस आ गई और मैं गूगल मैप के ज़रिए अजनबी रास्तों की रुकावटें अबूर करते हुए थोड़ी ही देर में अपनी मंजिल पर पहुंची। ये स्पेशल बच्चों का बोर्डिंग स्कूल था जहां मेरी मुलाकात मिसिज़ रॉबर्ट से हुई। खिलाफ तवक्को इंटरव्यू की फ़िज़ा बहुत बेतकल्लुफ़ रही, लेकिन मैंने अपने कोर्स का तारुफ करवाते हुए उन्हें अपनी बताया कि मेरी दिलचस्पी डिज़ाइनिंग का कोर्स है। गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या आपने कभी कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है जिसे आंखों से नहीं हाथों से देखा जा सके? दिलचस्प सवाल था, मगर अचानक पूछे जाने पर मैं झिझक सी गई। कभी किया नहीं, लेकिन किया जा सकता है। क्या आपकी मुराद मुजस्समा साजी से है? नहीं, मिसिज़ रॉबर्ट ने बाएं से दाएं हथेली को हरकत देते हुए वजाहत की। मेरी मुराद ऐसी पेंटिंग से है जिसमें रंग नहीं बल्कि रंगों की कैफियत को उभारा जा सकता हो। मैं एकदम बोल पड़ी, हाँ, जैसे सुर्ख खुशी का इजहार हो और स्याह दुख का। मिसिज़ रॉबर्ट का चेहरा खिल उठा, जैसे वो इसी जवाब की तवक्को कर रही हूँ। फातिमा, क्या आप कुछ डिज़ाइन करके ला सकती हैं जिसमें ज़िंदगी के रंग अपनी पूरी कैफियत के साथ बातें करें? फिर वो एकदम चुप हो गई, जैसे किसी गहरी सोच ने उन्हें आन लिया हो। कुछ तवक्कुफ के बाद मिसिज़ रॉबर्ट ने अचानक सवाल किया, क्या जमालियात पर हर शख्स का हक नहीं होता? मैंने बेसाख्ता तायद करते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं मिसिज़ रॉबर्ट, बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि हर शख्स के अंदर जमालियात का करीना भी होता है। स्पेशल बच्चों के तख़य्युल की दुनिया में भी झांकने की ज़रूरत है। फातिमा, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मिसिज़ रॉबर्ट ने कैलेंडर पर अपनी ऐनक के ऊपर से गहरी नज़रें गाड़ते हुए कहा, आज थर्सडे है, बेशक आप अपना प्रोजेक्ट मंडे को मेरे पास लेकर आ जाएं। वापसी पर मैं अपने स्टॉप से थोड़ा पहले करीबी मार्केट के पास उतर गई। मैं एक स्टेशनरी जनरल स्टोर में दाखिल हुई तो मेरी पहली नज़र एडम पर पड़ी। मैंने करीब जाकर उसे हेलो कहा, जिसका जवाब आज कदरे मुस्कुराहट से दिया गया। इस मुस्कुराहट ने हमारे दरमियान अजनबियत के पर्दे गिरा दिए। उसने काउंटर पर कई तरह की पेंसिलें फैला रखी थीं, जिससे जाहिर होता था कि वो उनमें से किसी एक का इंतखाब करना चाहता हो। बिलाखिर उसने एक पेंसिल का इंतखाब किया जिसकी टॉप पर मुख्तलिफ रंगीन पर बड़ी खूबसूरती से जड़े थे। दुकानदार को इसकी कीमत चुकाते हुए उसने बाहर जाने वाले रास्ते को तलाश करना शुरू कर दिया। मैं एकदम उसके साथ हो ली ताकि उसको रास्ता दिखा सकूं, मगर उसके कदमों का एतमाद बता रहा था कि वो इस जगह की पैमाइश खूब जानता है। एडम, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है।
اس نے لاپرواہی اور تعجب کی ملی جلی کیفیت سے سوال کرتے ہوئے کہا، میری ہیلپ؟ کیا مطلب؟ میں نے ایک ہی سانس میں آج کی روداد کہہ دی، مگر اس کی طرف سے خاموشی کا وقفہ طویل ہوتا گیا۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرا گھر آپ ہی کی گلی میں ہے، اگر کچھ مدد چاہیے ہوگی تو بے شک ویکنڈ پر مجھے وقت دے دیجیے گا۔ میں 3 ماہ میں ہی کورس مکمل کر کے واپس چلی جاؤں گی۔ دراصل میرے پیرنٹس میرے لیے بہت اداس ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے جواباً کہا، کیونکہ وہ والدین ہیں اس لیے پریشان ہیں۔ لیکن سب پیرنٹس تو پریشان نہیں ہوتے۔ اوکے، لیو اٹ۔ وہ چلتے چلتے ایک دم رکا۔ میرا گھر آ گیا ہے، میں کچھ سوچوں گا آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں، کل صبح سٹاپ پر ملتے ہیں۔ اس نے گھنٹی بجائی، اندر سے ایک سیاہ فام قدرے نوجوان عورت نکلی۔ اس نے ہم دونوں کی موجودگی کو نوٹس نہ کیا اور واپس اندر چلی گئی۔ ایڈم بوجھل سے انداز میں اندر داخل ہو گیا۔ دوسری صبح میں بس سٹاپ پر صرف ایڈم سے ملاقات کی توقع لیے چلی گئی۔ اس کی بس آئی اور چلی گئی، مگر ایڈم کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ 30-35 منٹ کے انتظار کے باوجود ایڈم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اب مجھے اس کے بارے میں فکر ہونے لگی تھی، کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو۔ یہ سوچ کر میرے قدم غیر ارادی طور پر اس کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ 2-3 بار گھنٹی بجانے کے بعد اندر سے آواز آئی، آ جائیں۔ یہ ایڈم کی آواز تھی۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے ٹی وی لاؤنج میں ہاتھ میں ریموٹ پکڑے تیزی سے چینل بدل رہا تھا۔ آس پاس بکھری ہوئی بوتلوں، گلاس اور پلیٹوں میں آدھے بچے ہوئے سنیکس اور چیزوں کے پھیلاؤ سے یہ اندازہ ہوتا تھا جیسے رات کو یہاں کوئی پارٹی ہوئی ہو۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب کیونکہ میزبانی کے فرائض ایڈم کے تھے تو اس لیے بات چیت کا سلسلہ بھی اسی کی طرف سے بڑھنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کے آنے کی توقع کر رہا تھا۔ کیسے؟ بس میں رات پر سو نہیں سکا، اس لیے اسکول بھی مس ہو گیا۔ ماما پاپا آفس چلے گئے کیا آپ کے؟ ماما پاپا کا لفظ دہراتے ہوئے اس نے کہا، میرے کوئی ممی پاپا نہیں۔ لیکن کل وہ عورت؟ بس اگر پیدا کرنا ہی ماں ہوتا ہے تو سائنٹیفکلی وہی میری ماں ہے، اور پاپا وہ تو شاید کبھی تھے ہی نہیں۔ کیا آپ مجھے بورڈنگ اسکول میں داخلہ دلوا سکتی ہیں؟ باتوں کی آواز سن کر وہی کل والی خاتون اپنے رات کے لباس میں بیڈ روم سے برآمد ہوئی اور کہا، بورڈنگ ہاؤس؟ میں تم سے 6 سال بعد تو یہ توقع کر رہی تھی، مگر ابھی نہیں۔ لیکن یہ تمہارا قصور نہیں، تمہاری نسل کا قصور ہے، جو ہے ہی خود غرض۔ تم سے میری خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی۔ رات پارٹی میں جو تم نے جوزف کے ساتھ سلوک کیا وہ بہت روڈ تھا۔ وہ سیاہ فام حسینہ اپنے غصے پر کسی طرح قابو نہیں پا رہی تھی۔ اس کا سارا وجود غصے سے لرز رہا تھا۔ شور سن کر اسی بیڈ روم سے ایک بالوں کے بغیر سیاہ فام مضبوط سا نوجوان باہر آیا اور دونوں بازوؤں میں ایڈم کی ماں کو بھرتے ہوئے زبردستی اندر لے جانے کی کوشش کرنے لگا تاکہ معاملہ کچھ رفع دفع ہو جائے۔ وہ چیختے ہوئے پھر بولی، ایڈم تم میری خوشی سے جلتے ہو۔ میں نے اکیلے 12 سال گزارے ہیں اور اب تم بورڈنگ اسکول جانے کی بات کرتے ہو۔ کاش میں خود تمہیں چھوڑ آتی۔ ایڈم کی عزلی خاموشی برف کے پہاڑ کی طرح چٹکنے لگی۔ ماما آپ کبھی اکیلی تھی ہی نہیں، آپ کے دوست تھے، فیملی تھی، صرف میں اکیلا تھا۔ خود پر تنزیہ ہنستے ہوئے ایڈم کھڑا ہو گیا اور کسی تھیٹر کے منجھے ہوئے کردار کی طرح کہنے لگا، یس آئی ایم alone. I am special alone with special allowances. دونوں ماں بیٹا لاوے کی طرح پھٹ پڑے۔ ایڈم مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، مس فاطمہ کیا آپ مجھے شفٹنگ میں مدد کریں گی؟ میں تذبذب میں تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اتنے میں وہ خاتون کمرے سے اچانک باہر آ گئیں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، میری زندگی سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ گڈ بائے موم، اور کبھی کوشش بھی نہیں کروں گا دوبارہ آپ سے ملنے کی۔ ایڈم نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، فاطمہ کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ تو میں دوبارہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایڈم کی ماں زور سے دروازہ بند کرتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ ایڈم کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے پیچھے چلتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی گئی جہاں اس نے پہلے سے 2 بیگ پیک کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے لے کر اپنے اپارٹمنٹ میں آ گئی۔ بے روزگاری عروج پر تھی، مگر جو مجھ سے ہو سکا میں نے اس کی تواضع کی۔ بڑے طوفان کے بعد کی خاموشی ہم دونوں کے درمیان پھر سے حائل ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کے واقعات کو ہم دونوں دہرانا نہیں چاہتے تھے۔
اس لیے نئے موضوعات تلاش کرنے لگے۔ ایڈم کیسا لگا میرا کمرہ؟ بہت اچھا ہے، مگر حبس بہت زیادہ ہے۔ اس کی تائید کرتے ہوئے میں نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ اب ٹھیک ہے؟ ہاں، کچھ بہتر۔ وہ ہوا کی سمت متعین کرتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایڈم نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا، شاید بہار کا موسم آنے والا ہے۔ میں ایک دم چونکی، کیونکہ سامنے درخت کی ننگی شاخوں پر کونپلیں پھوٹنے والی تھیں۔ میں نے اپنے سوال کو دباتے ہوئے کہا، ہاں، برف نہیں پڑی، شاید اس لیے بہار جلدی آنے کو ہے۔ مجھے برف اچھی نہیں لگتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں راستے گم ہو جاتے ہیں۔ میں ایڈم کے جملے کی گہری معنویت پر غور کرنے لگی، حالانکہ وہ شاید اپنے وقت کا ذکر کر رہا تھا، شاید وہ اپنی دقت کا ذکر کر رہا تھا۔ دیواروں کو ٹٹولتا وہ واپس اپنی جگہ پر آنا چاہتا تھا۔ اس کی انگلیوں نے دیواروں پر لگے فریم کو دیکھ لیا اور اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ میرے امی ابو کی تصویر ہے، میں نے خود سے اسے کہا۔ چلو میں تمہیں کچن دکھاتی ہوں۔ کچھ سبزیاں اور براؤن رائس پڑے تھے، سوچا ملا کر بنا دوں۔ ایڈم آہستہ آہستہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سبزیوں کو چھوتے ہوئے اس نے گوبھی ایک طرف کر دی۔ یہ مجھے پسند نہیں۔ اوکے، جو تم کو پسند ہے وہ ہم بناتے ہیں۔ میں نے اپنا اکلوتا بیڈ اس کو سونے کے لیے دے دیا اور خود پاس ہی فرش پر بستر جما لیا۔ میرا خیال تھا شاید رات تک ایڈم کی ماں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ اس کو منا کر لے جائے گی، مگر رات تک کوئی دستک نہ گھنٹی، کچھ بھی نہیں۔ دوسری صبح ناشتے کے بعد سے ہی ہم دونوں پروجیکٹ میں ایسے محو ہوئے کہ شام ہونے کا پتہ ہی نہ چلا۔ سوموار کی صبح کو دروازہ کھلتے ہی میرے پاؤں کے ساتھ ایک لفافہ ٹکرایا۔ حسب توقع یہ ایڈم کی ماں کا خط تھا، لیکن بس کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ وہ میں نے سنبھال کر رکھ لیا۔ ایڈم اور میں اپنی اپنی بس میں سوار ہو گئے۔ واپسی پر میں نے اسے اسٹاپ پر ہی رکنے کا کہا تاکہ گھر ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت نہ ہو۔ مسز رابرٹ کو میرا پروجیکٹ بہت پسند آیا۔ میں نے انہیں ایڈم کا بتایا کہ یہ سارا آئیڈیا اسی نے دیا ہے۔ یہ دل کی شیپ میں کاٹا ہوا سخت بورڈ نما کاغذ تھا جسے بہت سے ہاتھوں نے تھام رکھا تھا۔ جس کیفیت کی بات مسز رابرٹ کرنا چاہتی تھی وہ کیفیت اس میں ادا ہو رہی تھی۔ مس فاطمہ احساس بھی محبت ہی کا دوسرا نام ہے، جسے چھو کر اور بن چھوئے دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے فوراً تائید کی۔ مجھے جاب مل گئی تھی جس میں مجھے اس سارے بورڈنگ ہاؤس کے بچوں کو دل کی آنکھ سے رنگوں سے متعارف کروانا تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، مسز رابرٹ، آپ کے یہاں اسپیشل بچوں کے داخلے کا کیا طریقہ ہے؟ ایڈم یہاں رہنا چاہتا ہے۔ اس کی فیملی ہے؟ جی ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ اوکے، یہ فارم اس کو پر کر کے اسے کہو کہ جمع کروا دے، پھر اس کا اور اس کی فیملی کا انٹرویو کر کے اس کو سیٹ الاٹ ہو جائے گی۔ مسز رابرٹ نے مجھے تمام تفصیل سمجھا دی تھی۔ مجھے لفافے کا خیال آیا۔ میں نے شکریہ کہہ کر اجازت لی اور واپسی کے لیے بس میں سوار ہو گئی۔ سیٹ ملتے ہی میں نے پہلا کام لفافہ کھولنے کا کیا، جس میں ایڈم کے برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کر تمام پیپرز تھے۔ ساتھ میں ایک خط تھا جس میں ایڈم کی ماں اور باپ کی دوستی سے لے کر شادی کے تمام مراحل، اس کی پیدائش اور دیکھ نہ سکنے کے انکشاف کے بعد اس کے باپ کا معمولی سی بات پر ناراضگی کا بہانہ بنا کر غائب ہونا، ایڈم کو پالنے کی مشکلات اور تنہائی، یہ تمام پہلو بڑی تفصیل سے خط میں لکھ دیے گئے تھے۔ اب مجھے کافی حد تک اس سیاہ فام حسینہ کی تلخی سمجھ آنے لگی تھی جسے شاید 12 سال کا ایڈم اس گہرائی سے نہیں جان سکتا تھا۔ اس لیے وہ ماں کی دوسری شادی پر سخت غصے میں آ گیا تھا۔ ولدیت کے خانے میں محمد طارق اور قومیت پاکستانی دیکھ کر میری آنکھیں ندامت کے بوجھ تلے دبنے لگی۔ میں نے گھر آتے ہی پاکستانی سفارت خانے میں فون کر کے محمد طارق کے کوائف بتاتے ہوئے اس کا نمبر لیا، بغیر کسی انتظار کے میں اس معمے کو حل کرنا چاہتی تھی۔ 2-3 مرتبہ گھنٹی بجنے کے بعد دوسری طرف سے ایک بزرگ خاتون کی آواز ابھری۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے مسٹر طارق کا پوچھا۔ دوسری طرف سے خاموشی کا وقفہ طویل ہوتے دیکھ کر میں نے پھر سے ہیلو کہا۔ بوڑھی خاتون کی آواز اور بھی نحیف ہو گئی۔ بیٹی، وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، میں بد نصیب اس کی ماں ہوں۔ میں ایک دم سٹپٹ آ گئی۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے میں نے ایڈم کے بارے میں تمام واقعات تفصیل سے بتا دی۔ بیٹی، مجھے تو اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایئرپورٹ سے گھر آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم ماں بیٹے کو تو ایک دوسرے کو کچھ کہنا سننا بھی نصیب نہیں ہوا۔
تم میری آخری خواہش پوری کر دو، خدا کے لیے میرے پوتے کو مجھ سے ملوا دو، صرف ایک بار۔ جی ماں جی، میں ضرور کوشش کروں گی۔ 2 بجنے میں صرف 5 منٹ تھے۔ میں دوبارہ فون کرنے کا وعدہ کر کے ایڈم کو لینے بس اسٹاپ کی طرف دوڑی۔ ایڈم، میرے ساتھ پاکستان چلو گے؟ وہ اس غیر متوقع سوال پر چونکا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے صاف انکار کر دیا۔ شام کو میں نے خط سے لے کر اس کی دادی ماں سے بات کرنے تک کی تمام تفصیلات بڑے نرم لہجے میں بتا دیں۔ وہ برف کا پتلا بنا خاموشی سے تمام باتیں سنتا رہا۔ ایڈم، یہ تمہاری فریڈم ہے کہ تم کہاں رہنا چاہتے ہو، میرے پاس، بورڈنگ سکول یا بوڑھی دادی کے پاس، جو صرف ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ کافی دیر سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا رہا، پھر ایک دم سر اٹھایا اور کہا، یس، شاید انہیں میری ضرورت ہے، میں جاؤں گا پاکستان۔ ایڈم کی ماں کو میں نے ساری بات بتا دی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے صرف اتنا کہا، زندگی بھی ایک ٹریجڈی ڈرامہ ہے، اور بس۔ اس نے ایڈم کی ساری ذمہ داری مجھے دے دی اور تمام پیپرز پر دستخط کر دی۔ لاہور ایئرپورٹ پر بوڑھے ہاتھوں میں ایڈم کے نام کی تختی اٹھائی۔ اس کی بوڑھی دادی منتظر کھڑی تھی۔ وہ ان سے فاصلے پر کھڑا رہا، مگر وہ اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں ان کی امانت ان کے حوالے کر کے اپنے والدین کے ساتھ ان سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلی آئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ملاقاتوں کا وقفہ طویل ہوتا چلا گیا۔ کئی سالوں کے بعد ایک دعوت نامہ موصول ہوا، جس میں آرٹس اسکول میں اسپیشل بچوں کے فن پاروں کی نمائش تھی۔ مجھے اس میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ میرا خیال تھا پچھلے سالوں کا وقفہ ایک جست میں طے کرتا ہوا ایڈم تک جا پہنچا۔ میں نے دیے گئے فون نمبر پر دعوت قبول کرنے کا عندیہ دے دیا۔ وہ ایک روشن صبح تھی، جس کی رونق ان بچوں کے تخیلات اور تصورات کی دنیا کو اور بھی بڑھا رہی تھی۔ ایک گھنگریالے بالوں والے خوب رو نوجوان نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں ابھی حیرت سے اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دادی کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ روشنی ان کا قرض ہے جس کو اتارنا ابھی باقی ہے۔